औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से ज़हनों में ये बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि वो अहम अलामात, मसलन ज़हूर इमाम मेहदी, फितने दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल का तज़किरा कुरान शरीफ में क्यों नहीं है। इस इंतहाई आम सवाल पर तफसीलन गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जरा इस मरहले पे कुरान शरीफ की उस आयत पे गौर फरमाइए। और हमने उसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को उस जमीन पर निजात दी जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकतें रखी थी। आखिर इस आयत में किस जमीन का जिक्र है, कहां का तस्करा है, कहां इशारा है। और फिर वो आयत मुबारका जहां मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर में जाने के बाद जब उनकी कौम ने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी तो इरशाद बारी ताला हुआ, और याद करो जब उनसे कहा गया कि इस बस्ती में रहो और इसमें जो चाहो खाओ और पियो और कहो कि बख्श दे और आजिज़ी के साथ उसमें दाखिल हो, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और अच्छा अमल करने वालों को ज्यादा अजर देंगे। यहां किस बस्ती का जिक्र है, किस वादी, शहर या सरजमीन या किस गांव की तरफ इशारा है। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र जब कुरान शरीफ में होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हवाओं को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था और वो उसके हुक्म के मुताबिक चला करती थी उस सरजमीन में जिसमें हमने बरकत रखी और तमाम चीजों का इल्म रखते हैं। ये किस सरजमीन, कहां का जिक्र है एक बार फिर। और कुर्ब कलामत की एक अलामत यूं बयां होती है कि जिस बस्ती के लोगों को हमने हलाक कर दिया था उन पर हराम कर दिया गया कि वो वहां जा सके, हत्ता कि याजूज और माजूज खुल जाएं और वो तमाम बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। याजूज और माजूज का किस्सा और उनसे मुंसलिक नजरियात पे आगे तफसीलन गुफ्तगू होगी, लेकिन वो बात, वो नुक्ता जो मैं जेर बहस ला रहा था कि यहां फिर किसी एक ऐसी बस्ती का जिक्र अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं जिसका नाम बयान नहीं हो रहा। ज़हन में रहे कि कुरान शरीफ में मक्का का जिक्र बक्का के नाम से है और मदीना का जिक्र यसरब के उन्वान से है। तो ये इंतहाई अजीब सा लगता है कि कुरान शरीफ में बार बार किसी एक बस्ती की तरफ इशारा हो, उसका जिक्र हो, लेकिन उसका नाम सामने ना आए, जबकि उसकी इंतहाई अहमियत भी बार बार बयान हो। लेकिन फिर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला एक वाज़ेह इशारा देते हैं कि वो बस्ती कौन सी है। जरा इस जानिब गौर फरमाइए। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तक, जिसके गिरदो नवा को हमने बरकत दी ताकि उसे कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक अल्लाह सब सुनने और देखने वाला है। और फिर अहादीस मुबारका हमें उस बस्ती का पता देती है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब कुरैश ने मेरी बात का यकीन ना किया तो अल्लाह ने यरूशलेम को मेरी आंखों के सामने कर दिया और मैंने उसकी तफसील देख के बयां की। इन वाज़ेह इशारों के बावजूद एक अजब पुरस्रार सा मामला के यरूशलेम का कुरान शरीफ में जिक्र नहीं, जबकि कई अहम तरीन तारीखी वाकयात जिनका जिक्र और कयामत से मुतालिक अहम तरीन पेशगोइयां उसी इलाके, उसी शहर के बारे में है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद यरूशलेम वाहिद शहर है जहां अल्लाह के किसी नबी की तामीर करदा मस्जिद मौजूद है, यानी मस्जिद अक्सा। के नजदीक चूंकि आखिर ज़मां तक एक अहम किरदार यरूशलेम को अदा करना है, गालिबन इसीलिए उसे मुकद्दस बादल से ढांपे रखा।
اللہ تعالیٰ نے، اور شاید اسی لیے ہمیں اس عظیم شہر کے بارے میں بہت زیادہ معلومات اسلامی کتب میں، تاریخ میں نہیں ملتی. لیکن اب یقیناً وہ دور آ چکا جب تمام پردے خود بخود تیزی سے ہٹ رہے ہیں، اور وہ واقعات جو یروشلم میں ظہور پذیر ہونے جا رہے ہیں ان کا آغاز ہو چکا، اور جو تمام دنیا کو پھر اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے یروشلم کو جاننا، گہرائی سے اس پہ غور کرنا لازم ہے، اور عصر حاضر یا مستقبل کی صورت گری ناممکن ہے اگر آپ دنیا کی اس ایک کلید یعنی یروشلم کو اچھی طرح نہ جان لیں، کیونکہ یہ شہر جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے اہم ترین ہے، تاریخ کے اختتام اور وقت کے خاتمے کی طرف یہ جگہ جو کہ متضاد دعووں کا مرکز ہے، وہ انتہائی اہم کردار ادا کرے گی، شاید سب سے زیادہ اہم کردار. یہودیوں کو یقین ہے کہ یہی بستی اس مسیحا کی آمد کا مرکز ہے جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا، اور وہ وہیں سے ساری دنیا پر بیٹھ کر راج کریں گے. یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ عیسائی یہ کہتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی، وہ مقام ہوگا جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام عقائد بشمول تثلیث اور صلیب کی تصدیق کریں گے. جبکہ مسلمانوں کا یقین ہے، ایمان ہے کہ یروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کی تکذیب کرے گا، کیونکہ تینوں ہی مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ یا دین ابراہیم سے ہونے کے باوجود شدید ترین اختلافات بھی رکھتے ہیں، اس لیے یقیناً سچا تو ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا. یروشلم کا نام تو قرآن میں کہیں نہیں، لیکن یہ آیت قرب قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں ملاحظہ فرمائیے، جہاں اللہ تعالیٰ یروشلم کی قسمت کا اعلان یوں فرماتے ہیں: جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا. یہ وعدہ تو پورا ہو چکا، یعنی یہودی پھر ارض مقدس قائم کر کے وہاں آباد ہو چکے، تو پھر اب کیا ہونا باقی ہے؟ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جو اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل طور پہ برباد ہوا. تاریخ اس پہ 52 بار حملے اور 44 بار مختلف قوموں کا قبضہ بیان کرتی ہے. یہ تل ابیب اور بحر روم، جسے میڈیٹرینین سی بھی کہتے ہیں، اس سے کچھ 60 کلومیٹر مشرق میں، جبکہ بحر مردار یا ڈیڈ سی سے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل یہودا کے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. یہودیوں کے لیے گزرے 3500 سالوں سے، عیسائیوں کے لیے 2000 اور مسلمانوں کے لیے 1400 سال سے مقدس اور اہم ترین ہے. آٹھ لاکھ آبادی کے ساتھ یہاں 64% یہودی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی رہتے ہیں. یہودیوں کے لیے یہاں 1204 عبادت خانے ہیں، جبکہ عیسائیوں کے لیے تقریباً 160 گرجا گھر اور مسلمانوں کی 73 مساجد اس شہر میں موجود ہیں. توریت میں تو نہیں، لیکن انجیل میں ہیکل سلیمانی کا ذکر 632 بار ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ دیر بعد کہ اس کی مغربی دیوار یعنی ہیکل کی مغربی دیوار آج یہودیوں کے لیے دنیا میں کرۂ ارض کا مقدس ترین مقام ہے. ہیکل سلیمانی کا ذکر قرآن بطور مسجد کرتا ہے، اور 17 طویل مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرمائی کہ یہودیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا انہیں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے. پھر قرآن نازل کرنے والا بھی وہی خدا ہے جس نے توریت بھیجی تھی. آخر زمان یعنی وقت کے خاتمے سے پہلے اس جگہ، اس مقام پہ کیا کچھ ہوگا، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. خوش آمدید. یروشلم کی اہمیت سمجھنے کے لیے پہلے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں تاکہ ماضی کے جھروکوں سے کچھ حال اور کچھ مستقبل کو سمجھ سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی انہی کی نسل سے تھے.
اور تبھی ہم ان پر اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء یعنی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فرق بیان ہوتا ہے۔ نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر اس سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ محمد پھر تمہاری طرف وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو خالص اللہ کی طرف جھکنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا ٹکڑا منتخب کر کے اسے ارض مقدس قرار دے دیا اور طے کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین وہاں رہے گا، تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے تاکہ صرف سچ اور حق ارض مقدس کا نصیب ہو۔ گویا یروشلم کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا کہ وہ حق و سچ کی تصدیق کرے گا۔ آج یروشلم کے در و دیوار کو دیکھ کر بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث نظروں سے اجھل ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے والے شخص کے ذہن میں ان کا تصور ضرور ہوتا ہے، خاکہ ہوتا ہے۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جن کا نام مبارک 16 مرتبہ قرآن شریف میں آیا، اور جو پہلے پیغمبر ہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر بھی ہیں جنہیں قرآن خلیفہ کے نام سے پکارتا ہے۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے سے 1000 برس قبل مسیح بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام تب حکمران تھے لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں ایک بادشاہ کی دعا کی کہ یا اللہ ان کی مدد کے لیے کوئی بادشاہ بھیج۔ سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تصور نہیں کرتے اور انجیل میں اسے ساول کے نام سے پکارا گیا۔ طالوت کی بادشاہت کی نشاندہی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، جس کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ دی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور پیرہن، اور ایک برتن میں من و سلوہ محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھے جو تم پر صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے طور پر طالوت کے لشکر میں تب شمولیت اختیار کی جب دشمن فلسطینیوں کا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، اور کسی میں ہمت نہ تھی تمام اسرائیلی لشکر میں کہ وہ اس کا سامنا کر سکیں۔ اس مرحلے میں داؤد علیہ السلام اس کے سامنے اترے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس بے مثال جرأت کے مظاہرے نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بیٹی داؤد علیہ السلام سے بیاہ کی۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد اسرائیلیوں کے حکمراں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور پھر داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات کے مطابق داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا یہ محل جسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہو سکے گا۔ چنانچہ تعمیر جاری رہی کئی سال تک، اور وہ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اس لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولومنز ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کی حکمرانی کا ایک منفرد امتیاز یہ تھا کہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے، اور جن کا قرآن شریف میں 17 مقامات پہ ذکر ہے، اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن کی یہ آیات کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہیں، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے،
ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑے اور نتیجتاً 2 ریاستیں یعنی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں شدید خوریزی کا آغاز ہوا اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور پھر کچھ ہی سال بعد یعنی 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی بھی اینٹ سینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ موجود ہے، اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا اس کے بعد کہ آج تک وہ نہیں مل سکا، اور یہودیوں کو وہاں سے پورے علاقے سے دونوں سلطنتوں سے باہر نکال دیا۔ 70 سال بعد ایرانی بادشاہ سارس اعظم نے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی، جنہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ بادشاہ نے، جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم حکمران کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے اور جس نے کئی یہودی پیشواؤں کے علاوہ خود اپنے ہی خاندان کو بھی مار ڈالا تھا، اس نے یہودیوں کو خوش کرنے اور پھر اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ انہیں ہیکل سلیمانی کو شاندار انداز میں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ یہودی مورخین کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی، لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی۔ لیکن اس دوران بھی وہ تابوت سکینہ جو بخت نصر کی تباہی کے وقت لاپتہ ہو گیا تھا، وہ اس تمام عرصے واپس نہیں آ سکا، لوگ اسے ڈھونڈتے رہے۔ یہ محل بھی جو دوبارہ تعمیر ہوا تھا، یہ محل بھی رومن حکمراں ٹائٹس کے ہاتھوں بربادی کے ساتھ ایک بار پھر ختم ہو گیا۔ جب یہودیوں نے رومنوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی تو بیان ہوتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جانوروں کے سامنے رومنز نے ڈال دیا، اور کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہ بچا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا یا تابوت سکینہ کہاں ہے۔ اکثر یہودی ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں کہ یہ موجودہ دیوار گریا حضرت سلیمان کے ہیکل کی دیوار ہے ہی نہیں، یعنی پہلے والے ٹیمپل کی یا پہلے ہیکل کی دیوار نہیں، بلکہ دوسری بار جو ہیکل تعمیر ہوا یہ اس ہیکل کے آثار ہیں جنہیں رومنز نے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن وہ تابوت سکینہ جو پہلے ہیکل کے وقت غائب ہو گیا تھا، لاپتہ ہو گیا تھا، آج تک وہ نہیں مل سکا۔ کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ اردن کے جبل نیبو کے غاروں میں کہیں گم ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی کہیں انہی پہاڑوں پہ ہوئی۔ کچھ مورخین کے نزدیک تابوت سکینہ ایتھوپیا کے ایک چرچ میں، اور ایسے ہی متضاد دعوے برطانیہ، روم اور فرانس کے مختلف حصوں کے بارے میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرے ہیکل کی مکمل تباہی کے بعد جب وہاں عیسائی حکمراں ہیکل کی حکومت قائم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب میں ولادت ہوئی۔ اس دوران وہ یہودی جو یروشلم کی تباہی کے بعد جگہ جگہ اپنی بستیاں آباد کر کے قبائل کی شکل اختیار کر چکے تھے، اکثر وہ عرب میں مقامی بدو قبائل اور قریش سے اپنے ان رشتوں کا ذکر کرتے رہتے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان قائم تھا۔ یہاں یہ تذکرہ لازم کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی نسل، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، جنہیں حکم الہی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سرزمین مکہ ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ چھوڑائے تھے۔ وہیں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، وہیں حکم الہی کے تحت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہوا، اور وہیں قبیلہ بنو جرم آباد ہوا جہاں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حافظ ابن حجر کے مطابق کعبہ کی پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، لیکن پھر وہ بے نشاں ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی سے وہی جگہ کھود کے دوبارہ سابق تعمیر کی جگہ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ عرب مورخین کے مطابق اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ دونوں بیت اللہ کے قریب ہی بدفون۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے جو سب کے سب عرب کے مختلف قبائل کے سردار بنے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام سے 15 سال چھوٹے اور تب پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ انگلش میں
حضرت اسحاق علیہ السلام کو آئزک کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر بھی جبرون کے پہاڑوں میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بیان ہوتی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے، جس کے باعث عیسو چند روایات کے مطابق اپنے تایا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ چلے گئے، جبکہ یعقوب علیہ السلام جن کا عبرانی میں نام اسرائیل ہے، ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے بہت سے انبیاء یعنی یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے دیگر، یہ تمام پیغمبر بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر نابلس شہر کے نزدیک بیان ہوتی ہے، جہاں ایک پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا ایمان ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، یہودی یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے رکھتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہودیوں نے تو اپنی کتاب توریت میں یہاں تک داخل کر دیا کہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی، کنیز تھی، نعوذ باللہ۔ اور ایسا یہودیوں نے صرف کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا، وہ کسی کو سولی پہ لے گئے، کسی پیغمبر کو کسی کا سر قلم کر دیا، اور جب ہزاروں سال بعد وہ ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے، ہیرودس بادشاہ کا تعمیر کردہ تابوت سکینہ کے بعد والا ہیکل بھی تباہ ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اور پھر یہی وہ وقت تھا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ خوش آمدید۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح یروشلم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معمول کے مطابق شہر میں کوئی خونریزی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظریاتی ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ کے ساتھ لشکر میں 4000 صحابہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی علماء سے پوچھا کہ تمہارا مقام حیات نو کس طرف ہے؟ وہاں پہنچ کے خلیفہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور حیات نو کے فلسفے کے مطابق تعمیر کی گئی عالی شان عمارت دیکھ کے شدید غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا۔ خلیفہ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ان سے درخواست کی گئی کہ وہی نماز ادا کریں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے آج یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان گرجوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی بنیاد پر مساجد کی تعمیر شروع ہو جائے گی کہ یہاں خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ تو پھر آپ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں کبھی یہودیوں کا ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں عیسائی کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکنے لگے، جس پر دیگر صحابہ کرام نے بھی ان کی تقلید کی۔ خلیفہ نے علم اسرائیلیات کے ایک ماہر یہودی عالم کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں سورتیں تلاوت فرمائیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ہیکل سلیمانی کے واقعات تھے۔ اور پھر انہوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کریں جہاں مسلمان نماز ادا کر سکیں۔ یہودیوں نے شمال کی جانب پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی تجویز خلیفہ نے اس دلیل کے ساتھ مسترد کر دی کہ اگر مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقدس مقامات کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرڈ بادشاہ کی شاہی بالکنی کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں سادہ سی لکڑی سے ایک عمارت تعمیر کی تاکہ رخ صرف کعبے کی طرف رہے۔ یہ مسجد اقصی ہے۔ پہلی اذان کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی، جو کہ اپنے آقا و مولا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار اور صحابہ کرام کی درخواست پر وہاں پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور پھر سب نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی اس ابتدا کے کچھ 50 سال بعد یروشلم میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا، تو یہ شہر بیت المقدس یا القدس کہلایا جانے لگا۔
اور پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج براق پر سوار ہو کر آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، ایک 8 پہلو عمارت کی تعمیر رکھی جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے اور جسے قطبۃ الصغریٰ یا ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی اسی مقام پہ آ کے رک گئی تھی۔ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کے رکھتے تھے، اور جب آسمان سے آنے والی بجلی کا ایک شعلہ اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تصور ہوتا۔ مسجد کے تمام دروازوں پر سونے اور چاندی کی تختیاں لگی ہیں اور کل 4 مینار ہیں، 3 مغرب کی جانب اور ایک بالکل اس کے سامنے۔ مسجد اقصی روح زمین پر کعبہ کے 40 سال بعد یعنی داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور اس کی پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار یعنی اس جگہ کی دیوار پر مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس دیوار کو جسے یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار گریہ بھی کہتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کی بربادی اور اپنی گمشدہ عظمت کی یاد میں وہاں روتے نظر آتے ہیں۔ یہ بیان بھی لازم ہے کہ مسجد کا لفظ اکثر مورخین صرف مسجد اقصی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس تمام رقبے کے لیے کرتے ہیں جہاں حرم شریف کی حدود میں دیگر تعمیرات بھی موجود ہیں، بشمول تمام مینار، گنبد، دالان اور قطبۃ الصغریٰ۔ قطبۃ الصغریٰ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دیا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں بلکہ مسجد کے سین میں جس مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا گنبد ہمیں نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق نے وہاں ادا کی۔ یہ تذکرہ بھی عام ہے کہ فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کی احیاء کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک شروع کے دور میں مقام ابراہیم پہ اس طرح نماز ادا فرماتے کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا۔ پھر ہجرت کے 2 سال بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر مسجد بنو سلمہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور ابھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی کہ وہی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو اور جہاں بھی ہو اسی طرف رخ پھیرو۔ چنانچہ باقی تمام نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور اسی بنیاد پہ تبدیل کعبہ کے واقعے کے بعد مسجد بنو سلمہ کا نام مسجد قبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ گفتگو کے آغاز میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ قرآن میں یروشلم کا نام نہیں لیکن آخر الزمان کی علامت اس طرح بیان ہوتی ہے، اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راستے پہ قائم اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہو گے، اور پھر جب آخرت کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم دنیا کی قوموں میں سے نکال کے تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ قرآن شریف کی آیت پہ ذرا غور فرمائیے کہ ہم تمہیں دنیا کے دیگر علاقوں سے، دیگر قوموں سے نکال کے وہاں لائیں گے، اور پھر ذرا موجودہ ملک اسرائیل کو دیکھیے جہاں دنیا بھر کے ملکوں بشمول مسلم ممالک اور یورپ ہر جگہ سے لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں، بڑی تعداد میں دوبارہ ہجرت کر گئے۔ تو کیا اس پیش بینی پہ ہمارا دل اللہ کی عظمت کا مزید قائل نہیں ہو جاتا؟ 1981 میں ہالی ووڈ کے معروف اداکار ہیریسن فورڈ مشہور ہدایتکار اسٹیون اسپیلبرگ کی فلم ریڈرز آف دا لاسٹ آرک میں انڈیانا جونز کے اس کردار میں ہمارے سامنے آئے تھے جو ان کے خلاف جرمن نازیوں سے لڑتا ہے، اور پھر وہ تابوت سکینہ کو چھین کر ہٹلر تک لے جانا چاہتے تھے۔ Army which carries the ark before it is invincible. The ark, it is their Adonis. It is desired above all treasures on earth by those who are good. Trust me. اس فلم کی شاندار کامیابی کے بعد 3 نئی فلمیں اسی سیریز کی یعنی انڈیانا جونز اینڈ دا ڈوم آف آرک، انڈیانا جونز اینڈ دا لاسٹ کروسیڈ، اور پھر انڈیانا جونز اینڈ دا کنگڈم آف کرسٹل اسکل، ان تمام فلموں کی دنیا بھر میں پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ موضوع صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سے کہیں زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔
یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور اس مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی جانب سے ایک اشارے کا انتظار ہے، اور وہ اشارہ ایک سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے ذبح کر کے وہ جلائیں گے اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کریں گے، جس کے بعد یہودیوں کا ایمان ہے کہ ہیکل سلیمانی میں کوئی بھی ناپاک داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسرائیلیات کے مطابق اس گائے کو پیدائش کے 3 سال بعد ہیکل کی تطہیر صفائی کے لیے لایا جائے گا۔ آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پہ اس وقت مسجد اقصی اور قدوۃ الصغریٰ دونوں کے نیچے وسیع تر سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، اور یہ کام پچھلی کئی دہائیوں سے منظم طور پہ جاری ہے، اور نتیجتاً دونوں مقدس عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں میں کھڑی ہیں، یعنی ایک معمولی سی ارتعاش یا زلزلہ انہیں زمین بوس کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ سرنگیں کھودے جانے کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش ہے، یعنی مسجد اقصی کی شہادت۔ آج کی گفتگو کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر انتہائی غور کی درخواست کے ساتھ کر رہا ہوں، جس پہ آئندہ گفتگو تفصیلاً کروں گا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام پہ رحم فرما اور ہمارے یمن پہ رحم فرما۔ لوگوں نے پوچھا اور ہمارے نجد پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا اللہ ہمارے شام پر اور ہمارے یمن پہ رحم فرما۔ کچھ نے پھر نجد کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور تباہیاں ہوں گی اور وہیں سے شیطان سر اٹھائے گا۔ آخر الزماں کا وہ دور جہاں سانحے، خوریزیاں، قتل و غارت اور بڑی جنگیں، وہ منظرنامے جن کا 1400 سال پہلے سب کچھ تفصیلاً بیان کیا جا چکا۔ اگلے نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔